भोपाल के बाद होशंगाबाद का स्टेशन आएगा, इसके बाद हरदा का छोटा सा स्टेशन आएगा, बस वहीं उतर जाना। फिर उन्होंने जेब में से छोटी सी नोटबुक निकाल कर खोली और इसमें मैंने किसी का नाम पढ़ा और नोटबुक बंद करके जेब में रखी और मुझे कहा, हरदा जाकर एक शख्स से मिल लेना, वो मुजाहिद कमांडो कमाल शाह का ठिकाना तुम्हें बता देगा। ये आदमी एक बार कमाल शाह कमांडो के साथ यहाँ अभी आ चुका है, इसके आगे मेरा नाम लेना है। हरगिज़ किसी और से कमाल शाह कमांडो का जिक्र ना करना। मैंने सैयद साहब को यकीन दिलाया कि मैं कमाल शाह का नाम किसी के आगे नहीं लूँगा। सैयद साहब कहने लगे, इस शख्स का नाम है, मगर मैं आपको इस शख्स का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आज भी ज़िंदा हैं। मैं इसका पता भी आपको नहीं बताऊंगा जो सैयद साहब ने मुझे बताया था। इस तरह इस शख्स को नुकसान पहुंचने का शदीद ख़तरा लाहक हो सकता है। मैं इस शख्स का फ़र्ज़ी नाम जमील रख लेता हूँ। सैयद साहब ने मुझे जमील का पूरा एड्रेस भी बता दिया और कहा, दुनियावी अखलाक के एतबार से जमील की शोहरत अच्छी नहीं है, वो बदमाशी टाइप आदमी है, मगर पाकिस्तान का सच्चा आशिक है। कश्मीर के जहाद में भी हिस्सा ले चुका है। हो सकता है वो तुम्हें खुद लेकर कमांडो कमाल शाह के पास ना जाए, मगर तुम्हें इसका ठिकाना बता देगा। मैंने सैयद साहब से कहा कि मुझे जमील का नाम और पता कागज़ पर लिख दें। इन्होंने कहा, नहीं, तुम दुश्मन मुल्क में हो और तुम्हारे पास हरदा भोपाल वगैरह का वीज़ा भी नहीं है। तुम जमील का नाम पता अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। मैं अपने जहन में जमील का नाम और इसका एड्रेस दोहराने लगा हूँ, मुझे सब याद होगा। इतने में मैं खाना आ गया। मैंने सैयद साहब के साथ खाना खाया। इतनी देर में रात के 9:15 बज गए और सैयद साहब बोले, अपना पासपोर्ट संभाल कर रखना, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अगर रास्ते में कोई पूछ भी ले तो कह देना कि मैंने दिल्ली का वीज़ा लगवाया था, मगर भोपाल की सैर करने आ गया हूँ, इससे ज़्यादा और कोई बात ना करना। अब तुम यहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, मुंबई जाने वाली गाड़ी यहीं से तैयार होती है। कुल्ली से पूछ लेना, ये ट्रेन किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर एक तरफ खड़ी होगी, मुसाफिर भी बैठे होंगे। तुम भी 3rd क्लास के डब्बे में किसी कोने में दब कर बैठ जाना और ज़्यादा बाहर ना फिरना। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे अमृतसर स्टेशन का रास्ता मालूम है। मैंने कहा, जी हाँ, जब मैं 6ठी जमात में पढ़ता था तो अपने वालिद साहब से साथ यहीं से गाड़ी में बैठकर लाहौर जाया करता था। बस ठीक है, लो फिर खुदा हाफिज़, मैं पहले निकल जाता हूँ। तुम कोठरी से निकलकर पिछली तरफ से ग्राउंड पार करके सीढ़ियों वाले पुल की तरफ चले जाना। सैयद साहब ने मुझे गले लगाया, फिर मुसफ़ा किया और खुदा हाफिज़ कहकर बाहर निकल गए। इनके जाने के 2 मिनट बाद मैं भी कोठरी से बाहर निकलकर मज़ार के पीछे जो दरख्त थे इनके दरमियान से होता हुआ ग्राउंड में आ गया। ग्राउंड के आगे रेलवे लाइन की ऊंची दीवार थी। ज़रा आगे सीढ़ियों वाला पुल था जो रेलवे यार्ड के ऊपर बना हुआ था। ये सारे रास्ते मेरे जाने पहचाने थे। जब मैं ग्राउंड में से इस रास्ते के अंधेरे में गुज़र रहा था तो मैंने महसूस किया कि कोई शख्स मेरा पीछा कर रहा है। एक जगह रुक कर मैंने पीछे मुड़कर देखा, मगर मुझे कोई आदमी दिखाई नहीं दिया, लेकिन हकीकत ये थी कि एक आदमी जो कि मेरा ताक़ुब कर रहा था। रात के 9:15 बजे का वक़्त था। अमृतसर शहर में कोई इतनी ज़्यादा रोशनियाँ नहीं थी। रेलवे लाइन पर सिग्नल की सुर्ख सब्ज़ बत्तियाँ नज़र आती थीं। दाएं जानब मकानों में रोशनी थी। सड़क पर काफ़ी फासले पर स्ट्रीट लैंप रोशन थे। सीढ़ियों वाला रेलवे का पुल मुझसे थोड़ी दूर ही रह गया था। मैं सड़क पार करके पुल की तरफ बढ़ा तो अचानक किसी ने पीछे से मेरे बाजू को पकड़कर पंजाबी में पूछा, मैं किधर जा रहा हूँ। एक सेकंड के लिए मेरा जिस्म खौफ के मारे बेजान सा हो गया। वो आदमी अब मेरे सामने आ गया था। ये वो हिंदू नहीं था जो इससे पहले मेरे ख्याल के मुताबिक दिल्ली से मेरा पीछा कर रहा था और जिसने मुझे गिरफ़्तार कराने के लिए मज़ार पर भी छापा डलवाया था। यह आदमी भी हिंदू था, सिख नहीं था, मगर जवान और अच्छे डील डोल वाला था। तंग हिंदुआना पजामा और कुर्ता पहना हुआ था, ऊपर सदरी पहन रखी थी। इसका एक हाथ सदरी की जेब में था। मैंने घबराहट पर बहुत हद पर काबू पा लिया और मैंने भी पंजाबी में बड़े एतमाद से कहा, घर जा रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारा घर? वो मेरे बिल्कुल सामने था। इसने मेरा एक बाजू अभी तक अपनी गिरफ्त में ले रखा था। मैंने अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम मेरा बाजू छोड़ दो, मेरा घर सैनमा के पास है।
وہ شخص بڑی ہوشیاری سے مسکرا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے فوراً کہا، موہن چند۔ موہن چند کا نام ایک ہندو لڑکا مجیٹھ کے اسکول میں میرے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ وقتی اچانک مجھے اس کا نام یاد آ گیا۔ اس آدمی نے میرے ایک ہاتھ سے میرا بازو پکڑ رکھا تھا، دوسرے ہاتھ سے اس کی صدری میں تھا۔ اس نے باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ کہنے لگا، تمہیں میرے ساتھ تھانے چلنا ہوگا، وہاں تم بتاؤ گے کہ تم اصلی پاکستانی ہو۔ میرا جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ تھانے جانے کا مطلب یہ تھا کہ پولیس کو معلوم ہو جاتا کہ میں پاکستانی ہوں۔ پاسپورٹ پر دلی کا ویزا لگا ہوا تھا، مگر میں غیر قانونی طور پر امرتسر آ گیا ہوں۔ پولیس نے ظاہر ہے کہ مجھے پاکستانی جاسوس سمجھ کر گرفتار کر لینا تھا اور پھر مجھ پر تشدد اور اذیتوں کا ایک ناقابل ختم سلسلہ شروع ہو جانا تھا۔ ایک سیکنڈ میں مجھے اپنے مقاصد اور امیدوں کے محل مسمار ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ایک بات بالکل واضح تھی کہ میں نے اس شخص سے بچ نہیں سکتا تھا۔ وہ خفیہ پولیس کا آدمی تھا اور پولیس میری تلاش میں مزار پر پہلے بھی چھاپہ مار چکی تھی۔ اب میں اس کے شکنجے میں جکڑا جا چکا تھا۔ میں نے اس کے باوجود آخری کوشش کے طور پر اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں پاکستانی نہیں ہوں، میرا نام موہن چند ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس پر میری کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے پستول والا ہاتھ صدری کی جیب میں ڈال لیا اور بولا، میرا نشانہ بڑا پکا ہے، تم نے پھاگنے کی کوشش کی تو میرے پستول کی گولی تمہیں وہی سڑک پر گرا دے گی۔ چپ چاپ میرے ساتھ تھانے چل پڑو۔ وہ میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ چلانے لگا۔ اس کا رخ ہال بازار کی طرف تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے کوتوالی لے جا رہا ہے۔ کوتوالی کا تھانہ ہال بازار کے آخری سرے پر تھا۔ پاکستان بننے سے پہلے جب کبھی میں اپنے میاں جی کے ساتھ امرتسر آتا جاتا تو کوتوالی کے قریب سے کئی بار گزرا تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ ہال بازار میں 2 مسجدیں بھی ہیں، مگر ظاہر ہے پاکستان بن جانے کے بعد اور مسلمانوں کے امرتسر شہر خالی کر دینے کے بعد یہ مسجدیں ویران ہو گئی تھیں۔ میں اس خفیہ پولیس والے کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا، اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ہم لال گیٹ کے نیچے سے گزر کر ہال بازار میں آ گئے۔ میں نے دل میں پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ایک بار تو فرار ہونے کی کوشش ضرور کروں گا، چاہے گولی لگنے سے میں زخمی ہو جاؤں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ شخص فائر کرے اور گولی مجھے نہ لگے۔ رات کا وقت ہے، میں اندھیرے میں کسی نہ کسی طرف نکل سکتا تھا۔ ہال بازار میں ہندو سکھ آ جا رہے تھے، دکانیں کھلی تھیں، کچھ دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ ہم مسجد خیر الدین کے سامنے سے گزرے، اس کے آگے گول ہٹی والا چوک آتا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ یہاں سے ایک بازار رام باغ کی طرف نکلتا ہے۔ اس بازار میں طوائفیں بیٹھتی تھیں، مجرا بھی ہوا کرتا تھا۔ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ اس بازار میں سے بھی 2-3 بار گزرا تھا، کیونکہ وہاں آٹے، دال اور پرچون کی دکانیں بھی تھیں۔ میں نے دل میں طے کر لیا تھا، جیسے ہی گول ہٹی والا چوک آئے گا میں رام باغ کی طرف دوڑ پڑوں گا۔ اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیونکہ تھانے کے پہنچنے کے بعد میرے اور میرے مشن کی موت یقینی تھی۔ مجھے ہر حالت میں اپنی جان بچانے کے لیے جان کی بازی ضرور لگانی تھی۔ میں نے دور سے دیکھا کہ چوک میں گول ہٹی کھلی تھی۔ یہ سکھوں کی مشہور دکان ہوا کرتی تھی، جہاں منیاری کا سامان اور تلواریں، کرپانیں بکا کرتی تھیں۔ خفیہ پولیس والے نے میرا بایاں بازو پکڑ رکھا تھا۔ میں اپنا دوسرا ہاتھ، جس میں پستول تھا، اس نے صدری میں جیب میں ڈال رکھا تھا۔ اس نے گہرے لمبے سانس لینا شروع کر دی اور خدا سے کہا، میرے مولا، اس وقت میری مدد فرما دے، میں تیرے دین کے راستے پر جہاد کے لیے نکلا ہوں، مجھے ان کافروں کے ہاتھوں سے مرنے سے بچا لے۔ میرا ابھی وہ بھرپور شبانہ شباب کا زمانہ تھا۔ میرا ہٹ کٹ بھی بڑا مضبوط تھا، بدن میں جوانی، خون اور اسلام کا جوش جذبہ موجزن تھا۔ گہرے سانس لینے سے میرے خون میں پورا جہاں آکسیجن شامل ہو گئی۔ جیسے ہی میں چوک میں پہنچا، میں نے یا علی مدد کا نعرہ لگایا اور ایک ہی جھٹکے سے اپنے آپ کو کافر پولیس والے کے ہاتھ سے چھڑایا اور رام باغ کی طرف دوڑنے لگا اور طوائفوں کے بازار میں اندھا دھند اس طرف بھاگ اٹھا۔ مجھے یقین تھا کہ بازار میں
خفیہ پولیس والا آدمی میرے پیچھے ضرور بھاگے گا مگر گولی فائر نہیں کر لے گا، کیونکہ ایسا ہی وہ میرے پیچھے کوئی فائر نہیں ہوا تھا۔ شور ضرور اٹھے گا مگر پاکستانی جاسوس کو پکڑ کر خفیہ پولیس میرے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ مگر میرے اندر کوئی ایسی طاقت آ گئی تھی کہ 2 آدمیوں نے مجھے پکڑنے کی کوشش بھی کی مگر انہیں گرا کر آگے نکل گیا۔ لیکن یہ بات میں جانتا تھا کہ میرا سارا شہر میرا مخالف ہے، وہاں زیادہ دیر تک میں بھاگ نہیں سکتا۔ کسی جگہ چھپ جانے میں یا جل دیے کر کسی دوسری طرف نکل جانے کی ضرورت تھی۔ یہ بازار اگرچہ میرا دیکھا بھلا تھا مگر میں اس کی گلیوں کی بھول بھلائیوں سے واقف نہیں تھا۔ مجھے بائیں جانب ایک گلی نظر آئی، میں گلی میں گھس گیا۔ گلی آگے جا کر مڑ گئی، میں بھی بھاگتا بھاگتا اسی طرف گھوم گیا۔ میرے پیچھے مجھے لوگوں کے قدموں کی آوازیں دور ہوتی محسوس ہوئیں، شاید کسی نے لوگوں کے ہجوم سے مجھے گلی میں مڑتے نہیں دیکھا تھا۔ گلی میں اندھیرا اندھیرا سا تھا، بجلی کا کوئی کھمبا بھی نہیں تھا مگر میری بدقسمتی کہ جیسے ہی بھاگتا بھاگتا میں ذرا آگے گیا، معلوم ہوا کہ گلی آگے جا کر بند ہو گئی ہے۔ اب میرا پکڑا جانا یقینی تھا۔ بازار میں مجھے پاکستانی جاسوس کو پکڑ لو کا شور صاف سنائی دے رہا تھا۔ میں کسی مکان کی سیڑھیاں تلاش کرنے لگا، کسی کے مکان کے اوپر چڑھ کر چھتوں پر بھاگتا ہوا ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ دوسرے بازار میں نکل جاؤں گا، لیکن ایک دروازہ نظر آیا مگر وہ اندر سے بند تھا۔ میں نے اندھیرے میں دوسری طرف گھوم کر دیکھا، اچانک مجھے کسی عورت کی آواز سنائی دی، میرے سوامی، میرے ناتھ، تم آ گئے۔ گلی میں اندھیرا ضرور تھا مگر اس اندھیرے میں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جہاں گلی بند ہوتی تھی اس کی دیوار کے ساتھ ہی ایک مکان کی بیٹھک کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اس میں ایک عورت کا چہرہ نظر آیا جو مجھے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میرے سوامی، میرے ناتھ، تم آ گئے، آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہاری داسی ہوں۔ مجھے اس وقت یہ معلوم کرنے کی فرصت ہی نہیں تھی کہ یہ عورت کون ہے اور اس کے سوامی کون ہے۔ میں اس کی طرف لپک گیا۔ کھڑکی زمین سے کوئی 4 فٹ اونچی تھی اور کھلی تھی۔ میں قریب آتا دیکھ کر عورت پیچھے ہٹ گئی۔ میں کھڑکی میں سے اندر کود گیا۔ اندر بھی اندھیرا تھا۔ میں نے عورت سے کہا، کھڑکی کو بند کرو۔ اس عورت نے، جو خدا جانے کون تھی، فوراً کھڑکی بند کر کے کنڈی لگا دی۔ اب میں فرش پر بیٹھا ہانپ رہا تھا اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کس قسم کا مکان ہے اور کس قسم کی بیٹھک تھی جس کی کھڑکیاں اس کی گلی میں کھلتی ہیں اور دروازہ کسی دوسری گلی میں کھلتا ہے۔ مجھے طبلے بجنے اور گھنگرو کے جھنکار کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کسی طوائف کے مکان کی نچلی بیٹھک میں آ گیا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ یہ عورت کون تھی؟ اس عورت نے باختیار مجھے اپنے بازوں میں لے لیا اور خوشی سے نہال ہو کر جذباتی لہجے میں بولی، میرے سوامی، میرے ناتھ، آخر تم نے اپنی پتنی کو معاف کر دیا، آخر تم میرے پاس آ گئے، ہائے بھگوان تیری کرپا۔ میں سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ عورت کون ہے اور مجھ سے کس قسم کی باتیں کر رہی ہے۔ میرا ایک کان باہر کی آوازوں پر لگا ہوا تھا، مجھے دھڑکا لگا ہوا تھا کہ خفیہ پولیس والا لوگوں کو لے کر گلی میں ضرور آئے گا۔ اگرچہ مکان کی کھڑکی بند تھی مگر وہ کھڑکی کھول بھی سکتا تھا۔ اگر انہوں نے مجھے اس گلی میں گھستے دیکھ لیا اور گلی آگے جا کر بند ہو جاتی ہے تو لامحالہ وہ یہی سمجھیں گے کہ میں اسی مکان میں گھسا ہوں۔ مگر گلی میں خاموشی تھی، اس خاموشی کو صرف طبلے اور گھنگروؤں کی آوازیں ہی پریشان کر رہی تھیں۔ اوپر چھت میں کوئی طوائفوں کا مجرا کر رہی تھی جس کے پاؤں کی تھاپ بھی چھت پر سنائی دے رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے عورت سے کہا، یہاں کوئی اور دروازہ بھی ہے؟ عورت نے ابھی تک مجھے اپنے بازوں میں جکڑ رکھا تھا اور بار بار میری بلائیں لے رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ اتنے میں اس عورت نے خدا جانے کہاں سے موم بتی اور ماچس نکالی اور موم بتی روشن کر دی۔ موم بتی کی روشنی میں جو چیز مجھے سب سے پہلے نظر آئی وہ اس عورت کے ایک پاؤں میں پڑی ہوئی لوہے کی زنجیر تھی۔ میں ٹھٹک سا گیا، پھر عورت کو دیکھا۔ یہ 25-30 سال کی جوان ہندو عورت تھی، ماتھے پر تلک لگا ہوا تھا، سفید ساڑی پہنی ہوئی تھی، مانگ میں سندور بھی بھرا ہوا تھا، رنگ گورا تھا اور بڑی صحت مند عورت تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی وحشت سی جھلک رہی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ جلتی ہوئی موم بتی اس نے دونوں ہاتھوں میں تھام کر رکھی تھی۔ اس نے موم بتی میرے چہرے کے آگے لا کر اس طرح
دائیں بائیں 3-4 مرتبہ گھمائی جس طرح آرتی اتارتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ڈانس کرتے ہوئے گانے لگی۔ اور وہ دھیمی آواز میں کوئی بھجن گا رہی تھی جس کے یہ بول مجھے آج بھی یاد ہیں: میں تیری داسی جنم جنم کی، کرپا کر اپنائیو میرے رام میاں، میرے رام میاں۔ میں معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ یہ اس کوٹھے کی طوائف کی کوئی پاگل بیٹی یا بہن تھی جسے بیٹھک میں زنجیر ڈال کر بند کر دیا گیا تھا۔ گھر کی عزت گھر میں ہی رہے۔ بے شک طوائفوں کی بھی اپنی ایک عزت ہوتی ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر یہ عورت طوائف کی بیٹی یا بہن نہیں ہوتی تو اسے کبھی اپنے گھر میں نہ رکھتی۔ اس لیے یہ پاگل عورت بھی اس وقت فرشتہ رحمت ثابت ہوئی تھی، مگر میں وہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تھا۔ میرے لیے وہاں سے نکل جانا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ پولیس پاکستانی جاسوس کی آسانی سے اس کو نہیں چھوڑتی۔ پولیس نے سارے علاقے میں گھر گھر تلاشی لینی شروع کر دی تھی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ گلی میں قدموں کی آواز گونجی۔ میں گھبرا اٹھا۔ عورت نے بھجن گانا اور رقص کرنا بند کر دیا۔ کھڑکی کو اندر سے اس عورت نے کنڈی لگا دی تھی۔ باہر سے کسی نے زور سے کھڑکی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا: کھڑکی کھولو، کھڑکی کھولو۔ میں نے عورت سے کہا: خبردار کھڑکی نہ کھولنا۔ پاگل عورت ایک دم غصہ آ گیا، سانے موم بتی بجھا دی اور بولی: راکھشٹم، پھر میرے رام کو مجھ سے الگ کرنے آ گئے ہیں۔ یہ رادن بجے اور میں ابھی ان کی خبر لیتی ہوں۔ اس نے غصے میں آ کر بولا کہ میں ابھی ان کی خبر لیتی ہوں۔ وہ لپک کر کھڑکی کی طرف گئی، کھڑکی کی کنڈی اتار کر کھڑکی کھولی اور منہ باہر نکال کر باہر جو لوگ بھی کھڑے تھے ان کو ایسی فحش گالیاں دینے لگی کہ میں ہکا بکا ہو کر رہ گیا کہ عورت جو بھی میرا بھائی یا تلسی داس کا بھجن گا رہی تھی اتنی فحش گالیاں کیسے دے سکتی ہے۔ باہر ہی سے کسی نے پکار کر کہا: اوئے یار، یہ تو روپا کنجری کی پاگل بیٹی ہے۔ اور وہ لوگ واپس چلے گئے۔ پاگل عورت اس وقت تک کھڑکی سے منہ باہر نکال کر انہیں گالیاں دیتی رہی جب تک وہ لوگ گلی سے باہر نہیں نکل گئے۔ پھر اس نے کھڑکی بند کر کے کنڈی لگا دی اور ساڑی کی جب میں سے ماچس نکال کر موم بتی روشن کر دی، کھڑکی کی سل پر رکھ دی اور میرے آگے ہاتھ باندھ کر دو زانوں ہو کر بیٹھ گئی اور آگے پیچھے آہستہ آہستہ ہل رہی تھی اور بولے جا رہی تھی: میرے رام میاں، میرے کرشن کنہیا، اب اپنی داسی کو چھوڑ کر نہ جانا۔ اس کے ساتھ ہی وہ خاص طرز کے ساتھ ایک بار پھر آہستہ آہستہ بھجن گانے لگی: میرا تو رام رم پربھو جی، میرا تو گرد گوپال، دوسرا نہ کوئی رہے، میں تیری داسی جنم جنم کی۔ وہ اس عورت کے پاؤں میں جو پتلی سی لوہے کی زنجیر پڑی تھی، اس کا ایک سرا فرش میں گونٹھی گاڑ اس کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس نے موم بتی کی روشنی میں کمرے کا جائزہ لیا۔ کونے میں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی جس پر میلا کچیلا سا بستر لگا ہوا تھا۔ ایک عجیب سی بو کمرے کی فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ چارپائی کی پائنتی کی طرف ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازے کو ذرا سا دکھیلا۔ دروازہ باہر سے بند کیا ہوا تھا۔ پاگل عورت نے مجھے دروازے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو دوڑ کر میری طرف آئی اور پیچھے سے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور روتے ہوئے بولی: میرے گھن شیام، اپنی داسی کو چھوڑ کر نہ جانا۔ میں تو جنم جنم سے تمہارے درشن کی پیاسی یہاں بیٹھی تھی، تم آئے تو میری بگیا میں بہار آئی، میرے سوامی، میرے ناتھ۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے چپ کرایا اور اسے لے کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اسے حوصلہ دیا کہ میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ چھت کے اوپر کوٹھے میں طبلے باقاعدہ کھڑک رہے تھے، گھنگرو بج رہے تھے۔ کوئی طوائف جو اس پاگل عورت کی ماں یا بہن تھی گانا گا رہی تھی اور ڈانس بھی کر رہی تھی۔ چھت پر اس کے پاؤں زور زور سے پڑنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں نے اس عورت سے پوچھا: تمہارا نام کیا ہے؟ میری داسی۔ میں اس کی زبان سے میں اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس عورت نے ہاتھ جوڑ کر رکھے تھے، کہنے لگی: سوامی جی، آپ اپنی بالکی کا نام بھول گئے ہیں۔ ہائے میرے باغ پھوٹے! میں سچ مچ بڑی اباگن ہوں۔ سوامی جی، آپ کی پتنی کا نام سوگندھی ہے۔ پھر وہ جھوم جھوم کر گانے لگی: رہی میں تو پریم دیوانی، میرا
درد نہ جانے کوئی دستوا مالک دی میرے دست گرد کرپا کریو رام میں تو پریم دیوانی۔ وہ اس طرح گائے جا رہی تھی۔ میں ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اگرچہ یہ دوسری مصیبت ہلاکت انگیز نہیں تھی اور اس سے میں آسانی سے چھٹکارا حاصل کر سکتا تھا، مگر ابھی میں کھڑکی میں سے کود کر فرار نہیں ہونا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس سارے علاقے میں پولیس نے گھیرے میں لے لیا ہے۔ مجھے یاد آ گیا کہ آگے رام باغ پولیس اسٹیشن بھی تھا۔ میں جانتا تھا کہ جیسے ہی گلی سے نکل کر بازار میں آیا پکڑا جاؤں گا، اس لیے میرا کچھ دیر اسی دیوانی عورت کے پاس رہنا بہت ضروری تھا۔ مجھے یہ ڈر بھی لگا ہوا تھا کہ اوپر سے کوئی آدمی نیچے آ کر وہ مجھے پکڑ کر پولیس کے حوالے نہ کر دے اور شور مچا دے، لیکن اوپر مجرا بڑے عروج پر تھا۔ اوپر کیونکہ مجرا ہو رہا تھا اور ابھی کسی کا نیچے آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ مشکل یہ تھی کہ اس نیم دیوانی عورت سے مجھے اپنی سوال کے جواب کی توقع نہیں تھی۔ میں اس سے پوچھتا کچھ تھا اور وہ جواب کچھ دیتی تھی، یا پھر ہاتھ باندھ کر بھجن گانے لگتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ جو دروازہ ہے یہ باہر کہاں کھلتا ہے؟ ایک دم سے جیسے وہ اپنی عقل میں واپس آ گئی، کہنے لگی، باہر گلی میں کھلتا ہے سوامی جی۔ میں نے جلدی سے پوچھا، دروازہ باہر سے کس نے بند کیا ہے؟ یہ کون آ کر کھولتا ہے؟ ایسی ہوش مندی کے موڈ میں اس نے جواب دیا، میرے بڑی دیدی آدھی رات کے بعد جب مجرا ختم ہو جاتا ہے تو آ کر کھولتی ہے، مجھے دودھ اور پیڑے کھلاتی ہے، پھر چلی جاتی ہے۔ اس وقت وہ ہوش مندی کے موڈ میں تھی۔ میں جلدی اس سے اپنے مطلب کی معلومات حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا، اوپر اور کون رہتا ہے؟ عقل کی جو لہر ایک پل کے لیے آئی تھی وہ گزر گئی تھی۔ کہنے لگی، سوامی جی آپ پر لوگ سے آ رہے تھے، تھک گئے ہوں گے، آپ کے پاؤں دبا دیتی ہوں۔ پھر وہ میرے بوٹ اتارنے لگی۔ میں نے پاؤں پیچھے کر لیے۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر نیچے فرش پر پاؤں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ پھر اس نے میرے کپڑے اتارنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لائیے میں آپ کے شریر کو پرسن کر دیتی ہوں۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں ایسا مت کرنا خبردار۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور بولی، اچھا تو پھر میں اپنے کپڑے اتار دیتی ہوں۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور ڈانٹ کر کہا، خبردار، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ یہاں چارپائی پر بیٹھی رہو، نہیں تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ وہ رونے لگی، دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی، بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ کر نہ جانا میرے سوامی، آپ جیسا کہو گے میں ویسا کروں گی۔